बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशन रजीम चेंज को आज 1 साल मुकम्मल हो गया। 9 और 10 अप्रैल की वो दरमियानी रात थी जब इमरान खान अकेला डायरी लेकर वजीर आजम हाउस से निकला था। आज भी इमरान खान का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और पीडीएम हुकूमत की तमाम कोशिशों के बावजूद अवाम के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा मकबूल इमरान खान और तहरीक इंसाफ है। इसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया है, जिसके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जिनमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, यहां पर जो है वो आवाज उठती है जो असल पाकिस्तानियों की आवाज होती है। नवाज शरीफ ने पिछले दिनों लंदन के अंदर जिक्र भी किया और किसी शख्स ने उनको फीड किया कि ये यूट्यूबर्स हैं, ये फेसबुक पर बात करने वाले व्लॉगर्स हैं जो दरअसल इमरान खान की बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन अब ऐसे लगता है कि उनके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन का आगाज होने जा रहा है। एंकर और सीनियर सहाफी मखदूम शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के हवाले से बड़ा कदम उठा लिया गया है। एक एतराफी बयान सामने आया है, उसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है और आने वाले दिनों के अंदर मजीद भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल होने की तवक्को है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उन पर जो है वो कत्ल का फतवा एक मौलवी साहब ने चंद दिन पहले लगाया है और अब इमरान खान के हवाले से उन्होंने बड़ी आम स्टेटमेंट दी है जिसमें जनरल रिटायर बाजवा का भी बड़े अजीब तरीके से जिक्र किया गया है। आईजी पंजाब पर फायरिंग हुई है और ये वाकया कच्चे के इलाके में हुआ है और कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ सिंध और पंजाब की जो पुलिस फोर्स है वो इस वक्त ऑपरेशन कर रही है। क्या सूरत हाल है इसकी कुछ शुरू में डिटेल आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये कच्चे का इलाका ऐसा है कि जहां पर एक तरफ पंजाब है, दूसरी तरफ सिंध है और यहाँ जो इलाके हैं अगवा बराए तावान के केसेस होते हैं और फिर पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये लोग डकैतियां करते हैं, कार्रवाइयां करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और फिर इनको वहां जाकर पनाह मिलती है। वहां जो पुलिस ने चौकियां कायम की हुई थी वो चौकियां भी उनको हटानी पड़ती थी, लेकिन इस दौरान बड़ा प्रेशर था कि ये एक भरपूर किस्म का ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। लेकिन ये अच्छी बात है, अब इलेक्शन पर बात हो रही है तो ये भी साथ जो है ऑपरेशन का पुलिस ने भी आगाज कर दिया है। यकीनी तौर पर ये एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर आपने देखा कि लोगों को बड़ा लूटा गया, हुकूमतें और इदारे इनके सामने बेबस नजर आए हैं। अब इसके अंदर रहीम यार खां में कच्चे के इलाके के अंदर आईजी पंजाब उस्मान बुज़दार की जेर निगरानी डाकुओं के खिलाफ ये ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है। पंजाब की तरफ डीपीओ बहावलपुर है बाबर सईद साहब और डीपीओ रिजवान उमर गोंदल, ये जो रहीम यार खां के डीपीओ है ये उनके हमरा है। 11,000 जवान जो है वो इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। 2,000 जवानों पर मुश्तमिल नफरी भिजवाई गई है और ओवरऑल जो सिंध पुलिस है वो अपने इलाके के अंदर इस हवाले से ऑपरेशन कर रही है। अब तक इतलात के मुताबिक 6 डाकू उनको गिरफ्तार किया गया है। एक जो है पुलिस एहलकार उसकी जख्मी होने की हेड कांस्टेबल है, जख्मी होने की इतलात है। मजीद ये ऑपरेशन जो है वक्फे वक्फे से जारी है और आज गोलियां चली और आईजी पंजाब जो है वो बच गए हैं बाल बाल और ये अच्छा है। लोगों को अमन व अमान देने के लिए पुलिस फोर्स जो है और बाकी जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको ये ऑपरेशन करना चाहिए ताकि जो लोग हैं वो महफूज हो। अब आपने देखा कि चंद दिन पहले गुजरात से मुराडिया शरीफ के एक मौलवी साहब हैं पीर अफजल कादरी साहब, उनकी उम्र का भी तकाजा है और पहले भी कोई ज्यादा उनके हवास कायम नहीं रहते और उन्होंने एक FIR दर्ज हुई मिर्जा जो मोहम्मद अली मिर्जा है। अब जो कंटेंट है उसका मैं उस पर बात नहीं करूंगा। अगर मिर्जा साहब ने कोई ऐसी बेएहतियाती से गुफ्तगू की है, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात अक़दस है वो मुसलमानों के लिए सबसे अफजल और मोहतरम है। बेएतदाली के साथ जुमला बोलना, गुफ्तगू करना ये आपके शयान शान नहीं है। अब जो उसका कंटेंट है वो ज़ाहिर है कानून के मुताबिक उनको इस हवाले से जवाब देना चाहिए। लेकिन एक ये दावा भी है कि चूंकि मोहम्मद अली मिर्जा कुछ दिनों से तहरीक इंसाफ के हक में बात कर रहे थे कि चूंकि लोग इमरान खान के साथ खड़े हो गए ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद, अब इसलिए उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। बहरहाल जो मौलवी साहब हैं वो ऐसे किरदार के मालिक हैं कि जो उन्होंने कहा है उस पर तो वैसे बंदा मान नहीं सकता। खास तौर पर एक बंदा जब सरेआम लोगों को उकसाए कि फलां बंदे को मार दो, यहाँ पर जो है बाकायदा 295C मौजूद है, कानून मौजूद है, तो कानून के मुताबिक प्लीड करना ये अलहदा मैटर होता है। लेकिन कोई मौलवी फतवा लगा के अगले बंदे को रगड़ा दे और इस तरह की बात हो, रियासत बिल्कुल टच से मस ना हो, कोई कार्रवाई ना हो, कोई बात ना हो, तो ये मैं समझता हूँ इंतहाई जो है वो एक अजीब सूरत हाल है। इससे ये तकवीत मिलती है तासर को
کہ ریاستی ادارے دہشت گردی جو ہے وہ ختم نہیں کرتے، بلکہ دہشت گردی کو بعض اوقات ہوا دی جاتی ہے ان کے عمل کے ذریعے۔ اب محمد علی مرزا جو ہے انہوں نے 2-3 باتیں بڑی عام کی ہیں، اور یہ ویسے روٹین کے مطابق یہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ عمران خان جسے محب وطن قرار دے گا وہ محب وطن ہوگا، اور جسے عمران خان غدار کہے گا وہ غدار وطن ہوگا۔ یہ بات کسی کو بری لگے، لیکن یہ اس وقت زمینی حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ سیاسی لیڈر نعمت ہوتے ہیں، ان کے ایک اشارے پر لاکھوں کروڑوں لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ 22 گریڈ جو ہے اس کے اشارے پر جو ہے وہ کہتے ہیں 22 گریڈ کا افسر، چاہے آرمی چیف ہو یا چیف جسٹس، وہ محلے میں کونسلر کا الیکشن پہ نہیں لڑ سکتا۔ اب باجوہ صاحب مجھے جو ہے وہ مجھے کہیں سے کونسلر بن کر دکھائیں، یعنی باجوہ صاحب کا طوطی بولتا تھا، وہ آرمی چیف تھے، اور آج کے جو آرمی چیف ہے ظاہر ہے ان کا یہ شعبہ نہیں ہوتا سیاست، تو وہ جس طریقے سے معاملات کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ عوام کے جو نمائندے ہوتے ہیں بالآخر ان کے کہنے پر ہی عوام نکلتی ہے، اور انہی کی جڑیں عوام کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان اس وقت ملک کا پاپولر لیڈر ہے، اور جس کو وہ غدار کہے گا لوگ اس کو غدار مان لیں گے، اور آپ کو بجائے اس کے کہ آپ تڑیاں لگائیں، دھمکیاں لگائیں، رگڑا لگائیں اور سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کی مشینیں لگائیں، اس سے بہتر ہے کہ دلیل کے ساتھ آپ کنونس کریں۔ آپریشن رجیم چینج کے اندر کسی ادارے کا کوئی کردار نہیں تھا، یہ ان کو دلیل سے لوگوں کو بتانا چاہیے، اور اگر تھا تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک فریق بنیں گے، تو عوام جو عمران خان کے ساتھ ہوگی پھر ان کو بھی رگڑے گی۔ اب یہاں پر ایک اور بڑا معاملہ ہے، وہ اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے دنوں اسداللہ خان صاحب ہیں، ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں، انہوں نے ایک پروگرام کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ لندن کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور نواز شریف کو کچھ صحافی دوست جو ہیں نون لیگ کے، انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب تحریک انصاف نے 2000 یوٹیوبر بھرتی کیا ہوا ہے، اور یہ یوٹیوبر جو ہے وہ اصل میں عمران خان کا بیانیہ نہیں گرنے دے رہے، اس کی وجہ سے عمران خان مقبول ہے۔ فیس بک اور یوٹیوب پر یہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں تو وہ ان کو تحریک انصاف پیسے پے کرتی ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے ان کا بھی اس دوران ٹیلی فون آیا، تو انہوں نے میاں صاحب نے کہا اچھا، انہوں نے ان کو بھی کہا جی یہ کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت نون لیگ کا آپ اندازہ کریں کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، انہوں نے پورا زور لگایا، حکومت کے پاس تو وسائل بھی ہوتے ہیں، یعنی الیکٹرانک میڈیا کو اشتہارات دے دی اربوں روپے کے، پھر جو ٹی وی کے اینکرز ہیں ان کو مینج کیا گیا، آپ دیکھیں وہ آئین اور قانون کے بجائے آئین شکنی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ مختلف جو مالک ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات یقیناً طے کیے گئے، اور پورا ایک جو صحافی ہیں اینکرز ان کو ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر ایکٹیو کیا گیا، یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کی گئی، لیکن یہ تمام کوششیں ناکام ہوئی ہے۔ آج 1 سال آپریشن رجیم چینج کو مکمل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے ڈنکے بج رہے ہیں، عمران خان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، تو وہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک بڑی وجہ مہنگائی بھی ہے اور بیڈ گورننس ہے۔ پھر یہ جس طرح جو شہرت ہے، فضل الرحمان اور زرداری اور نواز شریف اگر ایک طرف کھڑے ہوں تو لوگ ویسے ہی مائنڈ بناتے ہیں کہ حق دوسری طرف ہوگا، یہ بھی عنصر ہے۔ تو عمران خان نے مسلسل جد و جہد کی ہے، کھڑے رہے، عوام کے اندر رہے، جلسے کی ہے۔ تو اب اس کے اندر جو صحافی ہیں ان کے خلاف شدید کریک ڈاؤن ہوا، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی۔ بعض لوگوں نے تو حد سے تجاوز کیا، اگر مسلح افواج پر پاک فوج کو آپ گالی دیں گے، بے شک ان کا جو کمانڈر ہے، جو آرمی چیف ہے، ڈی جی آئی ایس آئی ہے، آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ہم سیاست کے اندر جو رول ہے اس کو تو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور بناتے رہیں گے، یعنی وہ بالکل رول درست نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ڈی جی آئی ایس آئی کو گالیاں نکالیں گے، آرمی چیف کو گالیاں نکالیں گے، یہ قابل مذمت ہے۔ اس سے جو مقدمہ ہے وہ ہم ہار جاتے ہیں۔ دلیل کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اگر یہ سافٹ ویئر جو نون لیگی صحافی جان بوجھ کر اشتعال دلاتے ہیں اور وہ کوشش کریں جی اب یہ جو ہے وہ ہم نے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا ہے، اب فلاں بندے کا ہو گیا ہے، تو یہ تشدد کو پر جشن منانا، یہ نون لیگی کچھ صحافی ہیں جو دگڑ دلے ہیں بیسیکلی، میں سمجھتا ہوں انتہائی غلط قسم کا ان کا یہ مزاج ہے جو اس طرف چلے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا عمران ریاض ہے، ایاز امیر ہے، پھر جو ہے وہ
صدیق جان ہے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، مقدمات بنے، ارشد شریف جو ہے ان کی شہادت ہوئی، لوگ بڑے دکھی تھے۔ اور اب جو ہے وہ اگلا جو گھیرا ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے مخدوم شہاب الدین کے خلاف۔ حالانکہ مخدوم شہاب الدین کی جو شہرت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیسیکلی جو ادارے ہیں ان کا بہت زیادہ، حد سے زیادہ احترام کرتا ہے۔ ان کے جو دوست ہیں وہ یہ تانا دیتے ہیں کہ یار تو اداروں کا پٹھو ہے۔ لیکن اب جو چونکہ پی ڈی ایم حکومت اور نون لیگ کے خلاف جو بھی جس کا نقطہ نظر میرا نہیں ملتا، تو میں تو اب بے شک آپ الٹا بھی لٹکا دیں گے تو زرداری، نواز شریف اور فضل الرحمان کو میں ولی اللہ تو تھوڑے ہی مانوں گا، یعنی یہ تو آپ نہیں منوا سکتے۔ لیکن ایک پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ایک بار منی لانڈرنگ کے چارجز تھے اور جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن آپ نے وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ دوسرا جعلی بینک اکاؤنٹس کی ایک پورا جو نیٹ ورک ہے، آپ اندازہ کریں یہ جو پاناما پر نواز شریف پر جو کیس ہے، نواز شریف عدالت بنام نواز شریف ایون فیلڈ العزیزیہ، آج تک اس کے اندر ایک ایک گواہ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو فیصلے ہیں، جو یہ کیس چلا ہے 224 صفحات اس کتاب کے ہیں، جو اے ٹو زی اس پوری کتاب کی ڈیٹیل ہے اور ہر ایک کے جو بیانات ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر جعلی بینک اکاؤنٹس کا پورا زرداری کا ایک نیٹ ورک، اس پر جے آئی ٹی نے کیا رپورٹس دی، یہ لوگ نہیں بھولتے۔ اب جو نون لیگی صحافی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنا بھی منجن بیچا ہے، ہم نے زرداری، مولانا اور جو یہاں پر نواز شریف یا مریم ہے ان کو ہم نے ولی اور پاک دامن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن یہ یوٹیوبر اور یہ بڑے بد دماغ ہیں، یہ بڑے فتنہ پرور ہیں، یہ سارا معاملہ خراب کر رہے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ میجر عادل راجہ، وہ تو ریٹائر فوجی ہے، وہ باہر بیٹھا ہے لندن کے اندر، لیکن اب اور لوگوں کو بھی اس کے ساتھ بریکٹ کر کے کاروائی، لگتا یہ ہے کہ یہ شدید کریک ڈاؤن ہے۔ اور حالیہ جو اجلاس ہوا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا، اس کے اعلامیے کے اندر بھی یہ اشارے مل رہے تھے کہ اب یہ کام یہ کریں گے۔ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دگڑ دلے جو صحافت کے اندر ہیں انہوں نے پھر ٹویٹس بھی کی کہ اب خیر نہیں ہے جو ان لوگوں کے خلاف ہیں جو رجیم چینج والے۔ اب یہاں آج خبر یہ ہے جی کہ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کی کاروائی کے دوران پاک فوج اور دیگر اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے والا ملزم گرفتار، دوران تفتیش پشت پناہی کرنے والوں کا بھی بتا دیا۔ اب ایک بندے کو آپ رگڑیں، لتر ماریں اور وہ آپ کی کسٹڈی میں ہو، ڈرائیں دھمکائیں، جو مرضی ہے بھائی جس کے خلاف بیان لے لیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے حکام کے مطابق سوشل میڈیا کے ذریعے پاک فوج سمیت مختلف اداروں کے خلاف مہم چلانے والے گرفتار ملزم واصف کاظمی نے دوران تفتیش سیاسی پارٹی سے تعلق کا انکشاف کیا، یعنی تحریک انصاف سے تعلق اس نے بتایا، اور یہ برطانوی نیشنل ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق دوران تفتیش ملزم نے اپنے بیان میں کہا کہ سیاسی پارٹی اور عادل راجہ سوشل یعنی میڈیا مہم چلانے والوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ سابقہ خاتون ایم این اے یعنی کمل شودب ہے یا کوئی اور ہے، اور عادل راجہ پاک فوج کے خلاف مواد پوسٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے بتایا عادل راجہ۔ آگے وہ کہتے ہیں چونکہ بریکٹ کرنا تھا مخدوم شہاب الدین، وہ بیرون ملک جاتے رہتے ہیں، ان کے سسرال جو ہے وہ فرانس ہے اور ویسے بھی ان کی سٹڈی وہاں چل رہی ہے۔ وہ ملزم نے اپنے بیان میں مزید بتایا کہ عادل راجہ اور مخدوم شہاب الدین سے برطانیہ میں ایک دوست کے ذریعے ملاقات ہوئی۔ عادل راجہ اور سیاسی پارٹی کے ملکی اداروں کے خلاف مہم چلانے کے لیے منظم ٹیم بنا رکھی ہے۔ اب یہ منظم ٹیم جو ہے مجھے تو نہیں پتا کم از کم یہ کون سی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب کوشش کی جائے گی جو بھی پی ڈی ایم ٹولے کے خلاف ہے کہیں اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے لیا جائے۔ اب یہ اتنی بات ہے کہ مخدوم سے ملاقات کی، مخدوم شہاب الدین سے بیر کسی بندے نے، تو اس طرح تو روز لوگ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں اور کئیوں کے ساتھ تصویریں ہوتی ہیں۔ لیکن اب جو نون لیگی جو لوگ ہیں وہ یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں جی تحریک انصاف سوشل میڈیا سیل کے رکن واصف کاظمی کی ہوش ربا انکشاف، خاتون سابقہ ایم این اے عادل راجہ اور مخدوم شہاب نے اداروں کے خلاف مہم چلانے کے لیے خصوصی ٹیم بنا رکھی ہے جن کو ایک سیاسی جماعت سپورٹ کرتی ہے اور فنڈز دیتی ہے۔ واصف کاظمی نے عدالت میں اداروں کے خلاف مہم چلانے پر معافی مانگ لی ہے۔ اب یہ اس طرح کی بات وہاں تو کوئی سٹیٹمنٹ میں جیو نے نہیں لگائی، باقی چینلز ہیں، لیکن نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا 2 قدم آگے چل کے تو مخدوم شہاب الدین کو اب گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے اب وہ احتیاط کریں گے، ساری چیزیں ان کے نظر میں ہیں۔ لیکن یہ مخدوم شہاب الدین کی گرفتاری کے لیے صدیق جان کے بعد اب ان کی گرفتاری کے لیے یہ پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے، ایک پراپیگنڈا، اور اب جو مخالفین ہیں ان کو کچلا جائے گا۔ لیکن پھر بھی نواز شریف، زرداری اور فضل الرحمان کو شاید لوگ ولی اللہ نہیں مانیں گے، کرپٹ ہی مانیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔